कोई एक लम्हा आपकी जिंदगी को तब्दील कर दे तो क्या होगा? अगर बाइबल मुकद्दस का कोई एक हवाला ऐसी उम्मीद फराहम करे जिससे आप माजी की तमाम तलख बातें भूल जाएं और आने वाले वक्त के लिए पुर उम्मीद हो जाएं, तो क्या होगा? बाइबल मुकद्दस के इन ताकतवर सफ़ात का मुतालिया करना आपको वो एतमाद फराहम करेगा जिसकी आपको कदम कदम पर ज़रूरत है। ये कलाम हम पर खुदा की मर्जी को जाहिर करता है, जो हमारे अंदर जिंदगी भरना चाहता है। उसके वादे हमारी जिंदगी में तकमील के मुंतजिर हैं और उन्हीं में से एक वादा ये है कि वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी रद्द नहीं करेगा। खुदा अपने वादे के मुताबिक आपको चुनता और बुलाता है। आपकी जिंदगी किस कदर तब्दील हो जाएगी जब आपको ये पता चल जाएगा कि अपनी जिंदगी की हर एक आजमाइश पर आप फतहमंद हो सकते हैं, क्योंकि खुदा आपके साथ साथ है। क्या इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि तकरीबन 2000 साल पहले लिखे गए ये सादा से अल्फाज की तरतीब इतनी जबरदस्त हो सकती है? ये कौन सा बाब है? रोमियो बाब नंबर 8, जो बाइबल मुकद्दस में एक अजीम तरीन बाब है। अजीजों, मेरा नाम डेविड जरवाया है। तसव्वुर कीजिए कि आपको एक खत मिलता है जो आपके किसी दूर के अजीज रिश्तेदार की जानिब से, और जब आप इस खत को खोलते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी रकम का चेक भी मौजूद होता है। यकीनी तौर पर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है, लेकिन आज मैं जिस खत के मुतालिक आपको बयान करने वाला हूँ वो पहले से ही आपके पास है। ये रोमियो के नाम खत और उसका बाब नंबर 8 है। ये ऐसा खत है जो हमारी जिंदगी तब्दील करता है। रोमियो बाब नंबर 8 बाइबल मुकद्दस के अजीम तरीन अबवाब में से एक बाब है जो बहुत ही शानदार है। इसमें खुदा की तरफ से आपके लिए जिंदगी की तमाम तर बातों को एक ही जगह पर यकजा कर दिया गया है। हमारे आज के पैगाम का उन्वान है रूहुल कुदुस के काम, जिसमें आप दरियाफ्त कर पाएंगे कि खुदा ने आपके लिए क्या कुछ रख छोड़ा है। इसलिए प्रोग्राम को आखिर तक देखते रहें। जिंदगी के सफर के इस प्रोग्राम को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। रोमियो के नाम खत और उसके 8वें बाब की पहली 11 आयत मुबारक हम पर इस बात की हकीकत को जाहिर करती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। मिसाल के तौर पर पहली आयत को देखें कि बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। पौलुस रसूल ने रोमियो के नाम खत और बाब 8 को बड़े ही तरीके के साथ और तरतीब के साथ बयान किया है। पहले उसने वो तमाम बातें जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है, जो कि इलाहियात से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि मसीहियत की बुनियाद हैं, उसने वो बताई हैं। और उसके बाद फिर आगे वो आपको ये बयान कर रहा है कि इन सब बातों को ज़हनशीन रखते हुए आपको किस तरीके से इनका जवाब देना है और अपनी ज़िंदगी में इनको अपनाना है। वो बयान करता है कि आपने जिस्मानी नहीं बनना है, बल्कि ख्यालात के लिहाज से और अमली लिहाज से आपने रूहानी बनना है। जब आप ये जान लेते हैं तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है? जब आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि जिंदा कादिर मुतलक खुदा आपसे बेहद प्यार करता है, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? अब यहाँ पर मसीहियत में और बाकी मज़ाहब में एक बहुत बड़ा फ़र्क बयान है जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर दूसरे मज़ाहब में ये अक़ीदा और ये तसव्वुर पाया जाता है कि खुदा आपको आपके किए गए अमाल की बदौलत ही कबूल या रद्द करता है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो ही आप खुदा के हुजूर में कबूल होंगे, वरना कबूल नहीं होंगे। और इसके लिए बहुत सारी तालीमात दी जाती हैं, बहुत सारे असूल व ज़वाबित मरतब किए जाते हैं। लेकिन हमारा जिंदा खुदा ऐसा नहीं है। मसीहियत की तालीम इन तालीमात के बिल्कुल मुतज़ाद और उल्ट है। मसीहियत की बुनियाद ये है कि आप खुदा के हुजूर में अपने अमाल की वजह से कबूल नहीं होते हैं, बल्कि उन सब बातों और कामों की वजह से खुदा के हुजूर में कबूल किए जाते हैं जो पहले से ही खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए कर चुका है। और मसीह में हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं और खुदा चाहता है कि हम उसकी पैरवी करें। और रोमियो बाब नंबर 8 में पौलुस रसूल इसी बात की हकीकत को और बुनियाद को हमारे सामने बयान करता है।
خدا کے فرزند ہونا بہت ہی شاندار ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ساتھ ہی ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی لاتا ہے، اور پولس رسول ہم پر وہ تمام ذمہ داریاں واضح بھی کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اگر آپ اپنے طور پر مسیحی زندگی گزارنا چاہیں گے تو آپ کبھی بھی گزار نہیں پائیں گے۔ آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں، آپ ناکام ہی ہوں گے۔ ہم انسانوں کے لیے مسیحی زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، لیکن روح القدس کی بدولت خدا اس کو ممکن بناتا ہے۔ خدا جو بھی ذمہ داری آپ کو عطا کرتا ہے وہ اپنے روح القدس کے وسیلے سے آپ کی رہنمائی فرماتا ہے تاکہ آپ اسے پورا کر سکیں۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ اسی شے کو سوچ کر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، خدا کی جو مرضی ہے وہ کرے، ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی انگلی تک ہلانا پسند نہیں کرتے۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن خدا کے نام کے لیے کچھ بھی کرنا پسند نہیں کرتے؟ غور کریں بائبل کیا بیان کرتی ہے۔ جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ لہٰذا پہلی بات جو کہ یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایماندار خود روح القدس کے لیے ذمہ دار ہے۔ رومیو باب نمبر 8 آیت نمبر 12 میں یوں بیان ہے، پس اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں۔ ممکن ہے بعض لوگ یہ تصور کرتے ہوں کہ مسیحیت میں آنے سے پہلے بھی ہم اچھے انسان تھے، ہم اچھے کام کر رہے تھے، لیکن غور کریں کہ کلام کیا بیان کرتا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور پھر یوں لکھا ہے کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ تو اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ شاید آپ بہت اچھے انسان ہوا کرتے تھے یا اچھے انسان ہیں، آپ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، تو آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ 10ویں آیت ہم پر یہ بات واضح کرتی ہے کہ روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ تو اگر آپ میں راست بازی نہیں ہے، آپ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، آپ میں خدا کا روح متحرک نہیں ہے، تو آپ غلط راستے پر گامزن ہیں، بھلے ہی نام سے آپ مسیحی کیوں نہ ہوں۔ کلام خدا میں کرنتھیوں کے نام دوسرا خط اس کے باب نمبر 5 اور آیت نمبر 17 میں یوں بیان ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خدا کا روح آپ میں بستا ہے، قیام پذیر ہوتا ہے اور آپ نئے بن جاتے ہیں۔ روحانی طور پر آپ مکمل طور پر ایک نئے انسان بن جاتے ہیں، لیکن جسمانی لحاظ سے ممکن ہے کہ آپ ویسے ہی نظر آئیں، آپ ویسے ہی دکھیں، لیکن روحانیت میں ہم بالکل نئے بن جاتے ہیں، اور کلام خدا اس بات کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ جی ہاں، اگلی بات یہی ہے جو کہ میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایماندار روح القدس کی قدرت کی بدولت مضبوط بنتے ہیں۔ 13ویں آیت میں دیکھیں کیا بیان ہے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ مسیحی ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ اب بھی پرانی فطرت میں جیتے ہیں۔ کیا آپ کو یقین نہیں؟ آپ خود سے اپنی زندگی میں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، اور پولس رسول یہاں پر اس مدعے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی پرانی انسانیت کو اس کے تمام کاموں سمیت مصلوب کر دو، اسے مصلوب کر دو۔ آپ کلام کی روشنی میں اپنی پرانی انسانیت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یوحنا اسے یوں بیان کرتا ہے کہ ایسی زندگی ہے جو موت کی طرف جاتی ہے، اور ایسی موت ہے جو زندگی کی طرف لے کر آتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے قدر مشکل ہو سکتا ہے، لیکن دراصل یہی سچ ہے۔ اب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں جو کہ خدا سے دوری ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ یہ موت ہے۔ لیکن جب دنیا میں آپ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جس میں آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، جسمانی طور پر اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، تو آپ زندگی حاصل کرتے ہیں، ایسی زندگی جو کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنا آپ روح القدس کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں مضبوطی بخشتا ہے، اور اس میں مضبوطی پا کر ہم وہ سب کچھ کر پاتے ہیں جو کہ ہم عام طور پر
جسمانی لحاظ سے یا انسانی طور پر نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس میں رہتے ہوئے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں وہ سب کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ مت تصور کریں کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھے رہیں گے اور جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ ہوتا جائے، کیونکہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اپنا شخصی نجات دہندہ ہونے کے طور پر، تو آپ پر کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کی پیروی کرنا عائد ہوتی ہے اور پرانی انسانیت سے چھٹکارا بھی ہے۔ گلاطیوں باب نمبر 5 آیت نمبر 24 میں اس بات کی وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ غور کریں، لکھا ہے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ پولس رسول اس بات کی گہرائی کو بڑے اچھے طور سے سمجھتا ہے کہ جب کوئی انسان خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی پرانی انسانیت اس کو دوبارہ سے پیچھے کی طرف کھینچتی ہے تاکہ وہ واپس اس گناہ آلودہ تاریک دنیا میں گر جائے اور خدا سے دور ہو جائے۔ اسی لیے وہ بیان کرتا ہے کہ جو مسیح میں آتے ہیں وہ اپنی پرانی انسانیت کو اس کی رغبتوں اور خواہشات سمیت صلیب پر کھینچ دیتے ہیں، اور ان کا یہی علاج ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی قوت سے پرانی انسانیت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کبھی بھی اس مشن میں کامیاب ہونے نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم انسان کمزور ہیں، اور کمزور ہوتے ہوئے ہم ان تمام باتوں پر غالب نہیں آ سکتے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ زور آور ہیں، اور خدا جو قدرت کا سرچشمہ ہے، جو طاقت کا منبع ہے، وہی اپنے پاک روح کی قدرت کی بدولت ہمیں شیطان اور تاریکی پر اور ہماری پرانی انسانیت پر فتح بخشتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ آپ کا انفرادی فعل ہے، یہ اجتماعی یا کلیسیائی لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود اپنی پرانی انسانیت کو مسلوب کرنا ہے، اور یہ روح القدس کی بدولت ہے۔ یہ تصور مت کریں کہ آپ چرچ میں آئیں گے اور سب مل کر اپنی پرانی انسانیت کو شاید مسلوب کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا خدا کے ساتھ انفرادی عمل ہے، آپ نے خود سے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک نوجوان کاہن جب پہلی مرتبہ لوگوں کے اعتراف سننے کے لیے گیا تو اس کے سینئر نے اس سے کہا کہ جب تم لوگوں کے اعتراف سنو اور وہ تمہارے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو تم باقی تمام الفاظ کہہ سکتے ہو، بس یہ مت کہنا کہ کیا بات ہے۔ آپ کے دلوں میں کیا چل رہا ہے اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ کیا بات ہے۔ اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیں، آپ خدا کے گھرانے کا حصہ ہیں، آپ اس کے فرزند ہیں، خدا نے آپ کو چنا ہے کہ آپ اس کی کلیسیا کے لوگ ہوں، اور جب آپ خدا کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں تو یقینی طور پر جیسے عام خاندان میں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ پر بھی چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ سوچیں کہ میں کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا پھر میں ان ذمہ داریوں کے قابل نہیں ہوں، میرے لیے بس مسیحی ہونا ہی کافی ہے، اس سے آگے میں کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن آپ کو خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ فرائض انجام دینے ہی ہوتے ہیں، اور اگر مسیحی ہوتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کمزور تصور کرتے ہیں تو ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم جب تک خدا کے روح کی بدولت نہیں چلتے، ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہمیشہ کمزور ہی رہیں گے۔ جب ہم خدا کے روح کے ساتھ چلیں گے، اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے، تو تب ہمارے سامنے تمام مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور ہم ان کاموں کو انجام دے پائیں گے جو کہ خدا ہم سے چاہتا ہے۔ ہم خدا کے خاندان میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کر پائیں گے۔ میں کئی ایسے نوجوان مسیحیوں کو یہ کہتے سنتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جو پاسٹر کہتا ہے ہم کبھی کر لیں گے، اور یہی سوچتے سوچتے بالآخر وہ 80 سال کے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا سوچیں۔ آپ کی زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے آپ نے ابھی ہی نبرد آزما ہونا ہے، اور جب آپ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی حقیقت کو، اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں تو آپ یہ جان پاتے ہیں کہ جو زندگی میں آپ کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان کو دور کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ کتنا جلدی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنی زیادہ آپ دیر لگائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ خدا سے دور ہوتے جائیں گے۔ شیطان آپ پر اتنا ہی زیادہ غلبہ پاتا جائے گا۔ جسمانیت، جسمانی سوچ اور جسمانی
ذہنیت آپ پر اتنی ہی زیادہ حاوی ہوتی چلی جائے گی اور آپ کی روحانی زندگی ماند پڑتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس بات کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں کہ آپ نے ابھی ہی سے اپنے آپ کو خدا کے روح القدس کے تابع کرتے ہوئے ان تمام باتوں سے چھٹکارا پانا ہے جو کہ آپ کو آپ کی زندگی میں خدا سے دور کر رہی ہیں اور جو خدا کی مرضی کے مطابق آپ کی زندگی میں نہیں ہیں، جو جسمانی ہیں۔ ان چیزوں کی لمبی فہرست ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، کئی دوست ہو سکتے ہیں، ٹی وی، انٹرنیٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے جن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کون سی چیز اس وقت گڑبڑ کر رہی ہے اور آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے یا پرانی انسانیت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ روح القدس کے وسیلے سے آپ مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایماندار روح القدس کی حاکمیت میں چلتا ہے۔ کلام خدا میں رومیو باب نمبر 8 آیت 14 میں بیان ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا ان کی رہنمائی میں چلنے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ مسیحی ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا ہر طریقے سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اپنے پاک روح کے وسیلے سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ روح القدس ہماری زندگیوں میں ہمیں گناہ کی شناخت کرواتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی شاندار عمل ہے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ زندگی میں روح القدس کے تابع ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک نئی سوچ عطا فرما دیتا ہے، جس کی بدولت اگر آپ کسی غلط کام کو کرنے بھی لگتے ہیں تو وہ آپ کو اندر ہی اندر تاکید کرتا اور اس غلط کام کو انجام دینے سے آپ کو روکتا ہے۔ آپ جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سے بہت سارے اوراق جو کہ ماضی سے تعلق رکھتے ہیں غائب ہو چکے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ روح القدس ہی کا کام ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے کام جو کہ ماضی میں ہوا کرتے تھے، جو تاریکی کے کام تھے، وہ سب چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روح القدس آپ میں اس وقت کام کر رہا ہوتا ہے۔ روح القدس ہماری دیگر معاملات میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک پیراگراف پڑھنا چاہوں گا جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ خداوند کا روح القدس کبھی بھی آپ کو پریشانی میں مبتلا ہونے نہیں دے گا، یہ کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دے گا، یہ کبھی بھی آپ کو بوجھ تلے دبنے نہیں دے گا۔ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ خدا کو، سچائی کو اور راست بازی میں آگے بڑھنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہم پر قدم با قدم، لمحہ با لمحہ ترتیب کے ساتھ حقیقتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ روح القدس خدا کی مرضی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہماری زندگی کی مشکلات میں، تمام تر اذیتوں میں اور ہر قسم کے حالات میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ ہمیں روح میں مضبوط بناتا ہے، وہ خدا کی مرضی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، وہ ہمیں قوت بخشتا ہے تاکہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق جئیں اور چلیں۔ روح القدس ایک وقت میں ایک ہی قدم کو ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے جو ہم نے اٹھانا ہوتا ہے، اور ہم بطور مسیحی اس کی پیروی کرتے ہیں جب ہم اس پر بھروسہ اور ایمان رکھتے ہیں۔ روح القدس کی ہمارے اندر موجودگی اس بات کی عکاس ہے کہ خدا ہم میں بستا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اپنے پاک روح کی قدرت کی بدولت ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایماندار روح القدس کی بدولت آزاد ہوتا ہے۔ کلام خدا میں رومیو باب 8 اور اس کی آیت نمبر 15 میں یوں بیان ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہم روح القدس کی بدولت خدا کے خاندان میں اپنائے جاتے ہیں۔ لے پالک ہونے کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کسی کو بیٹے کے طور پر حاصل کرنا یا اپنانا ہے، اور وہ مکمل طور پر بیٹے کے اختیارات رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں چنا۔ ہم اگر اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھیں تو ہم مختلف مقامات میں، مختلف تاریکی کی جگہوں پر اور دنیا میں مگن انسان تھے، لیکن خدا نے ہمیں ہماری ان پرانی جگہوں سے چنا اور اپنے خاندان میں حصہ دیا۔ اپنے روح القدس کی بدولت ہمیں اپنے لے پالک فرزند بنایا۔ ہم اسے ابا یعنی اے باپ
کہہ سکتے ہیں۔ آیت 15 میں لکھا ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ بائبل مقدس میں بہت ہی خوبصورت لقب ہے اور اس سے مراد باپ ہے۔ بعض مرتبہ آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی آپ کو ابا جان کہتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں باپ کو ابا کہا جاتا ہے اور یہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے جو ہمیں ڈر سے خوف سے آزادی بخشتا ہے اور خدا کے حضور میں اپنائیت اور ایک خاندان جیسا احساس ہم میں جگاتا ہے اور ہم میں خوشی کی لہر کو پیدا کرتا ہے جو کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ ہم خدا کے خاندان کا اہم حصہ ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ اس لفظ کا استعمال کیا سوائے جب وہ صلیب پر تھا۔ جب آپ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے خاندان کا اب حصہ بن چکے ہیں اور آپ اب خدا کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں اور خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس خوشی اور مسرت کو صرف اور صرف مسیحی لوگ ہی محسوس کر سکتے ہیں، غیر مسیحی اسے محسوس نہیں کرتے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا کرنے کے لیے سکھائے، یعنی ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں یا ڈر اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تو تب ہم خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ وہ باپ ہوتے ہوئے ہماری فکر کرتا ہے۔ اپنی مشکل کے دوران میں اس سے زیادہ بہترین اور تسلی بخش تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ جب میں خدا کو باپ کہہ کر پکاروں، کیونکہ وہ مجھے تسلی دیتا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو اگلی بات بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایماندار کے لیے روح القدس کی گواہی۔ میں آپ کے سامنے جس حوالے کو ابھی پڑھنے والا ہوں، دراصل میں زندگی کے ایک بڑے حصے میں اسے سمجھ نہ پایا، لیکن اب سمجھ پایا ہوں۔ یہ رومیو باب نمبر 8 اور اس کی آیت نمبر 16 ہیں، جہاں پر بیان ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اس آیت کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ ممکن ہے کوئی یوں کہے کہ جب وہ ایمان لاتا ہے خداوند یسوع مسیح پر تو اگر کوئی اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم خدا کے فرزند ہو تو وہ کہے کہ ہاں میں فرزند ہوں، کیونکہ روح خود میری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے۔ عزیزو، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ مسیحی ہیں تو خدا بذات خود اپنے روح القدس کی بدولت آپ کے لیے روح القدس کی زبانی گواہی دیتا ہے۔ دراصل یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، یہ ہمارے ایمان کے لیے ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ خدا کا روح ہمارے لیے خدا کے حضور میں گواہی دیتا ہے تو یہ ہمیں ایمانی طور پر پر اعتماد اور مضبوط بناتا ہے۔ پولس رسول یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم روح القدس سے سرشار ہوتے ہیں تو روح ہماری گواہی دیتا ہے، یعنی جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں خدا کے حضور میں تو آپ کے اندر خدا کا روح بھی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ یوں دو دعائیں ایک ساتھ خدا کے حضور میں پہنچتی ہیں، ایک وہ جو آپ کی روح کر رہی ہے اور ایک وہ جو خدا کا روح کر رہا ہے، آپ کے لیے لفظ با لفظ انہیں الفاظ کو دہراتے ہوئے جو آپ کی زبان سے ایمان کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں وہ ادا کرتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ایماندار کے لیے خدا کے روح القدس کا انعام۔ غور کریں رومیو باب 8 آیت 17 میں کیا بیان ہے، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اس کے فرزند بنتے ہیں۔ یوحنا پہلے باب میں بیان ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یوحنا پہلے خط میں یوں بیان کرتا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی، ہم اس کے خاندان میں میراث حاصل کرتے ہیں۔
پطرس اسی بات کو یوں بیان کرتا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ خدا نہ صرف ہمیں زندگی بلکہ ابدی زندگی دیتا ہے، وہ نہ صرف ہمیں قبول کرتا بلکہ اپنی بادشاہت میں جگہ بھی دیتا ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم میراث بناتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے کی تفصیل میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی مر جائے اور اس کی بہت زیادہ جائیداد ہو، اور اگر اس کا کوئی لے پالک فرزند ہو تو اسے جائیداد کا 25% ملتا ہے، لیکن اگر اس کے 4 بیٹے ہوں اور وہ مر جائے تو ہر ایک بیٹے کا اس پر اختیار ہوتا ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جائیداد میری ہے اور وہ سب کچھ میرا ہے۔ کلام میں جب یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث حاصل کریں، تو اس سے مراد یہی ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے فرزند بنایا، جس میں ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مکمل طور پر ہم میراث ہوتے اور خدا کی بادشاہت میں جگہ پاتے ہیں۔ ہم وہ سب کچھ جو کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے اس کے کسی چھوٹے سے حصے کو حاصل نہیں کریں گے، بلکہ سب کچھ حاصل کریں گے۔ جب میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی اور مسرت کی بات ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گا ہم میراث کے طور پر۔ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اپنی زندگی خدا سے دور، اس کے خاندان سے دور رہ کر گزار رہے ہیں، یا کہ اس کے خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس آج یہ موقع ہے، اور اگر آپ مسیحی ہیں اور آپ اب بھی جسمانی لحاظ سے دنیا میں تاریکی میں جی رہے ہیں، تو آپ کو وہاں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو خداوند کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے روح القدس کو موقع دیں تاکہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ ایسی زندگی مت گزاریں جس میں آپ کو کوئی امید نہ ہو کہ آپ کے پاس شاید کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ نہیں، آپ کے پاس آسمان میں بہت وسیع جائیداد ہے۔ اس ہفتے میں اپنے آپ کو اس بات کا پابند کریں کہ آپ خدا کے روح القدس کی رہنمائی میں چلیں گے۔ ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یوں ہم خدا کے فرزند ہوتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آمین۔ زندگی کے سفر کے اس پروگرام میں شریک ہونے کا شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اتنا ہی زیادہ یہ جانتے ہیں کہ قادر خدا ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس سے ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا ہے۔ اور اگر آپ ایسا کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی گواہی دوسرے مسیحیوں کے سامنے بھی پیش کریں، یا پھر مقامی چرچ اور کلیسیا کے سامنے اس کی گواہی دیں، اور زندگی کے سفر میں آگے بڑھتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور دیکھنا چاہوں گا۔